बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हमास के ऑपरेशन तूफानुल अक्सा और इसराइल की गजा पर बमबारी का आज 5वां रोज है। ये लड़ाई कहां तक जाएगी, खत्म कैसे होगी, एंड गेम है क्या? देखिए इकराम मुगल साहब, इस हवाले से ये देखें, ये है एक जिगसॉ पजल, एक हम्म। तस्वीरी पहेली है। इसका एक टुकड़ा या चंद टुकड़े हमारे सामने, और फिर अब जो कुछ टुकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत तफसीलात जो हैं वो परेशान करने वाली भी हैं, और शायद कहीं ना कहीं एक तमानियत का पहलू भी है उसमें। सही। जो कुछ चीज़ें अब ईरान के जो रहबर हैं सैयद अली खामनाई, उनकी तरफ से, जो हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हैं हसन नसरुल्लाह, जो खालिद कुदूमी हैं हमास के, या फिर जो दीगर लोग हैं, हौसी ग्रुप है, उनकी तरफ से जो तफसीलात सामने आ रही है ना, वो आपको एक लार्जर पिक्चर, और फिर अमेरिका और दूसरी तरफ से चीज़ें जो मूव हो रही हैं, देखें ये बड़ी हैरान कुन बात है। सही। जो कुछ अभी तक हमारे सामने आया ना, ये बहुत डिफरेंट है आज से पहले जो जो कुछ हुआ है, ये उससे मुख्तलिफ है। और मुख्तलिफ किस तरीके से है कि इसका जवाब अभी फिल वक्त कि एंड गेम एग्जैक्टली हमास की क्या है, कहाँ तक वो इसको लेकर जाना चाहते हैं और कहाँ तक लेकर जाएंगे। जो मूवमेंट हो रही है मिडल ईस्ट में, इसराइल के अड़ोस पड़ोस में, वो बहुत डिफरेंट है माजी के मुकाबले में। सही। देखिए एक तो हमारे सामने ना कि ये सरप्राइज था शबाक के लिए, ये सही। सरप्राइज था मुसाद के लिए, ये सरप्राइज था इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए, ये सरप्राइज था CIA के लिए, ये सरप्राइज था अमेरिका के लिए, अमेरिका के इत्तहादी जो इसराइल को हर तरह की मुआवनत फराहम करते हैं, उसके दिफा के लिए भी, उसके मॉनिटरी टर्म्स में भी, उसको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी फराहम करते हैं। सरप्राइज तो उनके लिए था। आप ये सवाल क्यों नहीं करते, या कोई शख्स ये क्यों नहीं सोचता कि जिन्होंने कैमरे लेकर HD क्वालिटी फुटेज बनाई है, जो फर्स्ट टाइम पैराग्लाइडिंग करके फेंस के दूसरी तरफ लैंड किया है, जिन्होंने जी। फिजा को इस्तेमाल किया है, उनके पास तो कोई फिजाइया नहीं है, उसी के साथ उन्होंने रॉकेट मारे हैं, फेंस उखाड़ी है, यहां से भी दाखिल हुए हैं, समंदर के रास्ते भी एक डाइवर्शन क्रिएट किया। उन्होंने कुछ तो सोचा होगा ना। एक सेट पैटर्न है कि जब भी हमास की तरफ से कोई कार्रवाई होती है, इस्लामी जिहाद की तरफ से, कसाम ब्रिगेड की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है इसराइल पर, तो जवाब में इसराइली तैयारे आते हैं और बमबारी करते हैं और बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर देते हैं, अपने तौर पे भी करते हैं। सही। दोनों दोनों सूरत हाल होती है। तो वो जब एक सेट पैटर्न है, तो उनके जहन में नहीं होगा कि हम जाएंगे, हम जाकर जब ये सब कुछ करेंगे तो उसके जवाब में इसराइली तैयारे आएंगे और मलिया मेट कर देंगे, बहुत सारे लोगों को मार देंगे। हो सकता है ग्राउंड फोर्सेस का ऑपरेशन लॉन्च कर दें, घुसकर जो है वो फिर टनल्स तक पहुंचने की कोशिश करें और वाइप आउट ही कर दें। उनसे तो कोई बैद नहीं है ना। एक जालिम सही। जाबिर एक हुकूमत है वहां पर, जो उन्होंने काब आउट किया है, काबजीन है। जो जिस तरीके से उन्होंने वहां पर कब्जे किए हैं, तो उन्होंने तो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए की। उनका हदफ सिर्फ फलस्तीन तो नहीं है, सिर्फ मस्जिद अक्सा तो नहीं है। जो ग्रेटर इसराइल है वो तो ईरान की सरहद तक, तुर्की की सरहद तक, सऊदी अरब उसमें शामिल है, जॉर्डन उसमें शामिल है, ओमान उसमें शामिल है, सीरिया उसमें शामिल है, लबनान उसमें शामिल है, कुवैत उसमें शामिल है, बहुत सारे ममालिक हैं उसमें। उनका तो प्लान वो है। अब यहाँ पर जो तफसील सामने आती है वो सिर्फ हमारे सामने कि हमास गई, हमास ने जाके वहां पर एक ऑपरेशन किया, लगभग 1100 इसराइली मार दिए, 130 इसराइलियों को कैदी बनाकर ले आए। 100 बंदे हमास के पास हैं, 30 इस्लामिक जिहाद के पास। इसराइल खुद तस्लीम कर रहा है कि हमारे 100 बंदे इनके पास हैं, लेकिन ये उन्होंने एक हतमी फिगर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अभी हम मजीद लोगों को ढूंढ रहे हैं, सही। अस्पतालों में देख रहे हैं, जख्मियों में देख रहे हैं, डेड बॉडीज में देख रहे हैं, और जांच कर रहे हैं, और उसके बाद वो फाइनल फिगर देंगे। तो अब आखिर ऐसा क्या होगा? क्या उन्होंने नहीं अंदाजा कि ये बमबारी करेंगे? जो मूवमेंट हो रही है वो बहुत डिफरेंट है। अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है, उस पर F-35 समेत जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट्स हैं वो मौजूद है। कनाडा वहां से बंदे इवैक्यूएट कर रहा है। पूरी इंटरनेशनल दुनिया की एयरलाइंस हैं, उन्होंने ऑपरेट करना छोड़ दिया। जाहिर है कि चलें, इंटरनेशनल एयरलाइनर्स ने तो जब
اس قسم کی فضا ہو تو رکنا ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ایویکویٹ بھی مختلف ممالک نے کرنا ہوتا ہے. لیکن امریکہ جس طریقے سے اب اسلحہ پہنچانا شروع ہو گیا ہے، $ارب کی ملٹری ایڈ کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل نے یورپ میں اپنے جتنے ریزرو فوجی ہیں ان کو اسرائیل بلانا شروع کر دیا ہے، تو ان کو بھی تو کچھ اندازہ ہوگا، یا اس وجہ سے وہ بلا رہے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. موومنٹ بڑی ڈیفرنٹ قسم کی شروع ہو گئی ہے. اور جو سید علی خامنائی کا بیان ہے، جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر لکھا ہے، جواب میں جو اسرائیل کی حکومت کا، ریاست کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو ان کی منسٹری آف فارن افیئرز ڈیل کرتی ہے، اس نے کیا کہا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی تو کوئی آگے پلان ہوگا نا. بندے 130 لے گئے، وہ چاہتے کیا ہے، وہ جو چاہتے ہیں اور معاملہ کہاں تک بڑھے گا. سیریا، بشار الاسد رجیم جو ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے، حزب اللہ کیا کر رہا ہے. حزب اللہ نے شیبہ فارمز کے علاقے میں گولے برسانا شروع کر دیے ہیں. گولان ہائٹس کی سائڈ سے اب پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر بھی اب مارٹر گولے برسائے جا رہے ہیں. ایران کا ایک کانوائے رپورٹڈلی سیریا میں اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایران کے حوالے سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور حوثیز، یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے. رمضان قادروف کا چیچن جو لیڈر ہے ان کا بیان بھی سامنے آ گیا. اور روس بار بار بلاک کر رہا ہے اقوام متحدہ سیکورٹی کاؤنسل میں اس حوالے سے کسی موومنٹ کو. اس سے پہلے تو کیا ہوتا تھا، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکہ جو ہے، جیسے یہ معاملہ شروع ہوتا تھا اسرائیلی بمباری کر رہے ہوتے تھے اور امریکہ بلاک کرتا تھا کہ کوئی سٹیٹمنٹ آئے جنگ بندی کے لیے، معاملہ آگے بڑھے. یہ امریکہ کرتا تھا کہ روک دے اسے، ابھی کھل کے مارنے دیں. اس مرتبہ اس کے لیے ٹائم روس بائے کر رہا ہے. اور روس کے متعلق یوکرین کا جو پریزیڈنٹ ہے وولودیمیر زیلنسکی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روس ہے اس کے پیچھے، اچھا، کہ رشیا یہ سب کچھ کروا رہا ہے. وہ بھی کہیں نہ کہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک کلوز کوآپریشن ہے ایران کے ساتھ، ایران نے ان کو ڈرون اور دیگر اسلحہ فراہم کیا. اب ایران کے پاس جس قسم کا، دیکھیں ایران کی جو پریپریشن ہے نا، اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کی جو فوجی تیاری ہے وہ ڈیفینسو نہیں ہے. وہ ان کا جو، دیکھیں مختلف ممالک ہوتے ہیں نا، اب سعودی عرب کی جو پریپریشنز کو آپ دیکھیں گے نا، وہ لارجلی ڈیفینسو ہے کہ ہم نے اپنا تحفظ کرنا ہے، اٹیک والا نہیں ہے. اٹیک کے لیے تو پھر وہ دیکھیں نا، وہ ریلائی کرتے ہیں، ایک اتحاد بناتے ہیں، اتحاد بنا کے انہوں نے اٹیک کیا یمن کے اوپر. اپنے لیے وہ صرف جو تیاریاں رکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی سرحدوں کے، اپنی آئل کی جو تنصیبات ہیں، آرامکو کی فیسلٹیز ہیں، ان کے لیے صرف انٹرنل تھرڈ پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم لگا رہے ہوتے ہیں اپنے ہاں لا اینڈ آرڈر کے لیے. اس کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ کسی کو اٹیک کرنے کے لیے ایز سچ ان کے پاس کیپیبلٹیز کم ہے. یہ نہیں ہے کہ ہے نہیں یا بنا نہیں رہے. موسٹ سوفسٹیکیٹڈ دنیا کا پہلا یا دوسرا، کسی سال پہلا ہوتا ہے کسی سال دوسرا ہوتا ہے ڈیفنس اکوپمنٹ پرچیز کرنے والا. صحیح. ایران تو خود بناتا ہے. ابھی اس نے جو شہید قاسم سلیمانی کے اور ابو مہدی المہندس کے نام کے اوپر ایک کروز میزائل اور جو بیلسٹک میزائل بنایا، اس کی رینج اسرائیل تک ہے. وہ تل اویو کو، اسرائیل کے ایک ایک حصے کو ہٹ کر سکتا ہے. صحیح. اس رینج کے میزائل انہوں نے بنائے. وہ کروز میزائل جو ہے وہ ہرمز کے دوسری طرف یو اے ای اور ان ممالک کو، سعودی عرب، ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. ان کا پریپریشن بالکل مختلف ہے. تو اب ان سٹیٹمنٹس کی طرف آتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تیاری بہت ڈیفرنٹ ہے. ہو سکتا ہے معاملات وہاں نہ جائیں، لیکن کوئی تو چیز ہے نا جس کو سینس کرتے ہوئے اب پچھلے کچھ عرصے میں بہت سارے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ کتنی مرتبہ ہوئی ہے لڑائی. 34 دن کی جنگ لگی لبنان کی 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان. کیا بحری بیڑے موو ہوئے، ایئر کرافٹ کیریئر ویجیلنس تیز کر دیتے ہیں، اپنی بیسز کے اوپر سیکورٹی بڑھا دیتے ہیں. امریکہ اپنی انسٹالیشن کے اوپر ایسٹس کی میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ سب کچھ کرتا ہے، بیڑے نہیں بھیجتا. صحیح. یہ تھوڑا سا مختلف ہو رہا ہے. پہلے تو آ جاتے ہیں کہ ترجمان حماس کیا کہہ رہے ہیں. اور وہ جو 130 میں بڑی ایک تفصیلی ویڈیو کر چکا ہوں، سمیر کنتار والا معاملہ 1979 آن ورڈز کس طریقے سے پھر اسی پہ منتج ہوئی ہے حزب اللہ کی 2006 والی جنگ.
صحیح. اور پھر 2 سال کی نیگوسیشنز اور 2 فوجی لاشوں کے بدلے سمیر کنتار سمیت کس کس قیدی کو انہوں نے چھڑوایا. تو اگر 2 لاشوں کے بدلے اسرائیل اس پوائنٹ پر آ سکتا ہے، ظاہر ہے کہ پھر حماس نے بھی تو سوچا ہوگا نا، جب 130 بندے لے کے گئے ہیں، 4 کا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بمباری سے ہلاک ہو گئے، اور اب آپ ہر جو بم برسائیں گے اور بمبارڈمنٹ کریں گے، ہم ایک اس کو پھانسی دیں گے اور پھانسی دے کے اس کی ویڈیو بھی جاری کریں گے. صحیح. حماس نے یہ دھمکی دی. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان کے ذہن میں بھی کوئی نہ کوئی اینڈ گیم موجود ہے، اور وہ اس وقت ابھی بڑی اس پوزیشن میں ہے کہ جہاں پر ان کے پاس ایک بارگیننگ چپ موجود ہے. لیکن یہ جو بیانات ہیں، اب حماس کے ترجمان ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب تک مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ختم نہ ہو جائے، معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے. جو قدومی ہیں، خالد قدومی، انہوں نے کہا کہ اسرائیل جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرتا، معاہدہ نہیں ہو سکتا. عالمی برادری نے اسرائیل کے مظالم کے خلاف ہمارا ساتھ نہیں دیا. دنیا اب ہوش میں آئی ہے جب اسرائیل کا نقصان ہو گیا. ہم اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور ہم نے اسرائیل کے جرائم سے دنیا کو آگاہ کر رہا ہے. القسام بریگیڈ کے مطابق سینکڑوں اسرائیلی اس وقت فوجی حراست میں ہیں، اور خالد قدومی نے کہا کہ معاہدہ کرنا ہوتا تو ہم 70 سال پہلے ہی کر لیتے. جب تک مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ختم نہ ہو جائے اور جب تک اسرائیل ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرتا، معاہدہ نہیں ہو سکتا. مقبوضہ علاقوں میں، جی. غزہ میں نہیں، غزہ کی فینس پہ نہیں، مقبوضہ علاقوں میں 22 مقامات پر ہم جد و جہد کر رہے ہیں، اور ابھی اسرائیلی حراست کی درست تعداد، صحیح تعداد نہیں بتا سکتے ایگزیکٹ کتنے لوگ کہ ایگزیکٹلی کتنے بندے جو ہیں ان کو قیدی بنایا گیا ہے. یہ ہے ترجمان حماس کا آفیشیل بیان. صحیح. اب آ جائیں آپ جو حوثیز کی طرف سے آیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے غزہ میں مداخلت کی کیونکہ وہ گاڑی بیڑا لے آیا جی. لبنان اور اس سائڈ پہ، تو میزائلوں سے جواب دیں گے. حوثی گروپ کا اعلان. اب حوثیز کے پاس جو میزائلز ہیں ان کی رینج بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایرانین ساختہ ان کے پاس ہیں. ایران کی طرف سے بہت ساری چیزیں وہاں پہ گئی ہوئی بھی ہیں، اور ان کی رینج اگین اسرائیل تک ہے. اور خطے میں بہت ساری امریکن انسٹالیشنز یا جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ موجود ہیں وہاں تک ان کی ہے، اور وہ سکسیسفلی یہ کام کر چکے ہیں پہلے. صحیح. انہوں نے جو ارامکو کی فیسلٹی کے اوپر سوام کیا تھا، جو اس کو فلڈ کر دیا تھا، اور اس کی جو بیٹریز ہیں ان کے پاس، ان کے میزائلوں کو، ان کے ڈرونز کو، ان کے بیک وقت کروز بیلسٹک اور مکس آف میزائلز اینڈ اٹیک، اس کو روکنے کے لیے ان کے پاس شیلز بھی ختم ہو گئے تھے، اور وہ ایک ساتھ اتنے زیادہ ٹارگیٹس کو انگیج بھی نہیں کر سکتے. تو ایک وقت آتا ہے جہاں پر آ کے میزائل ڈیفنس سسٹم بھی جواب نہیں دیتا. صحیح. آئرن ڈوم جو ہے وہ کوئی لوہے کا، اصل میں کوئی وہ تو اسرائیلی، ہاں، اصل میں تو کوئی لوہے کی کوئی شیٹ نہیں ہے نا جو لگی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر جا کے جو راکٹ لگے گا وہ رک جائے گا. وہ تو کھلی فضا میں آ رہا ہے. اس کے سامنے وہ جس طرح S-300 ہے، S-400 ہے، S-450 ہے، S-500 ہے، جو چائنا کے مختلف، جو پاکستان کے پاس ہے H-16، HQ-16 اور دیگر میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، وہ اسی طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں نا. تو حوثیز کہہ رہے ہیں، جو حوثیز کے سربراہ ہیں، انہوں نے عبد المالک حوثی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے غزہ میں مداخلت کی تو ڈرون اور میزائلوں سے جواب دیں گے. خبردار کیا کہ غزہ میں امریکی مداخلت پر ڈرون اور میزائلوں سے حملوں سمیت دیگر عسکری اقدامات کریں گے. یعنی اب یہ سوال موجود ہے نا، یہ جو گلائڈرز گئے تھے، یہ 12 ضرب 42 کلومیٹر کی پٹی میں اگر انہوں نے اس کی پریکٹس کی ہوتی تو اڑ کے کیسے پہنچنا ہے تو دوسری سب کو طرف؟ پتا ہوتا. تو اس کے اوپر تو اسرائیلی ڈرونز ہیں، اس کی تو ساری مانیٹرنگ ہوتی ہے. یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راستے سے سکسیسفلی اس ایریا سے باہر بھی گئے، انہوں نے ٹریننگ بھی لی اور پھر واپس بھی اسلحہ بھی لیا. فیکٹریاں تو نہیں لگی ہوئی، ہوئی. وہ تو 1 منٹ میں بمباری کر کے اس کو تباہ کر دے گا. پہلے بھی کرتا رہا جب یہ اسلحہ بنا رہے تھے. یہ اسلحہ کسی راستے سے بھی آیا ہے ان کے پاس، یہ راکٹس بھی کہیں سے آئے ہیں. یہ زمین میں اگتے نہیں ہیں، یہ پیڑوں پہ نہیں اگتے، یہ کہیں نہ کہیں سے آئے ہیں نا. اور وہ جو تربیت لی ہے جنہوں نے وہاں پر جا کے فلائی کر کے دوسری طرف لینڈ کیا اور یہ سب کچھ کیا ہے، وہ کہیں اگر ٹریننگ لے کر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلاننگ کہیں موجود ہے، اور اینڈ گیم انہیں ہی پتا ہے جو ایکچولی پلان کر کے بیٹھے. رائٹ. انہوں نے اس کو کس حد تک لے کے جانا ہے، یا دوسری طرف کا کون سا ایسا موو ہوتا ہے جس سے وہ گھبرا کے
اپنی موو تبدیل کر دیں گے اور ٹھنڈے پڑ جائیں گے. یہ ابھی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر آپ واضح نہیں ہے کچھ. کنفرم کچھ نہیں کہہ سکتے. بہرحال یہ ہے جناب جو امریکہ نے اسرائیل بھیجا ہے بحری بیڑا, جس میں طیارہ بردار جہاز سمیت 5 تباہ کن بحری جہاز شامل ہیں, اس کے جواب میں یہ آ گیا حوثیز کا. اب آ جاتے ہیں اس بیان کی طرف جو آیت اللہ سید علی خامنائی نے دیا ہے, اور ان کے بیان کی خبر کے بجائے نا میں ان کے ٹویٹس پڑھتا ہوں جہاں سے یہ خبر نکالا گیا. اور وہ جو اسرائیل وہ جو فلسطینی اور وہ پہنتے ہیں جنگجو پہنتے ہیں خاص رومال بسیج, وہ پہنا ہوا تھا انہوں نے. شامی بھی پہنتے ہیں مختلف وہ جو چیکرڈ بلیک اینڈ وائٹ. یاسر عرفات کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے جو لبنانی ہیں حزب اللہ والے ہیں ان کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا, وہ انہوں نے پہنا ہوا تھا جب انہوں نے ایک تقریر کی. اور پھر ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے وہ ٹویٹس آئے سامنے, اور ان کے ٹویٹس ہیں کہ جناب 7 اکتوبر کا زلزلہ, یہ جو ارتھ کو ایک آیا جو حملہ والا ہے, صہیونی حکومت کی ناقابل تدارک انٹیلیجنس اور فوجی شکست ہے. یہ باہوش اور مدبر فلسطینی نوجوان منصوبہ سازوں کی پیشانی اور بازو چومنے کا وقت ہے, اور ان پر افتخار کرتے ہیں. خوشی جو لوگ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں کہ حالیہ کارنامہ غیر فلسطینیوں کا ہے, وہ سخت اندازے کی غلطی میں مبتلا ہے. صحیح کہ یعنی کہ جو حملہ آور ہیں, جو جا کے اٹیک کرنے والے ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سے نہیں گئے, خود وہ گئے. اچھا, یہ ماضی میں سب کو معلوم ہے کہ جو شہید قاسم سلیمانی جن کو بغداد ایئرپورٹ کے باہر ڈرون حملے میں شہید کیا گیا, ابو مہدی المہندس کے ساتھ شہید کیا گیا تھا, وہ وزٹس بھی کر چکے ہیں, وہ لڑ بھی چکے ہیں فلسطین میں جا کے اسرائیل کے خلاف, لوگوں کو ٹرین بھی کیا انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ بھی. تو ٹریننگ اور وہ والا پہلو سے ہٹا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی یہ کام کرنے والے, کیری آؤٹ کرنے والے ہیں, یہ حماس کے اور وہاں کے آدی واسی انڈیجنس وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں. صحیح, اور انہوں نے یہ وہاں پر رہتے ہوئے اٹین کی ہے یا جا کر کے اٹین کی ہے. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کا شجاعانہ اور ساتھ ہی فدا کارانہ اقدام طوفان الاقصی ان مجرمانہ اقدامات کا جواب تھا جو برسوں سے جاری ہیں اور حالیہ مہینوں میں شدید تر ہو گئے ہیں. اس کی گنہگار غاصب صہیونی نظام کی موجودہ حکومت ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار اور اس کا جو بیسیکلی ذمہ داری پڑتی ہے وہ ان پہ پڑتی ہے. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مظالم اور جرائم حد سے گزر گئے, جب درندگی انتہا کو پہنچ گئی, تو یہ طوفان تو آنا ہی تھا. آگے کہتے ہیں مسلم اقوام میں کوئی بھی ملت ایسی دشمنی سے روبرو نہیں ہوئی جس کا سامنا آج فلسطینیوں کا ہے. ایسی شرپسندانہ, خبیثانہ, بے رحمانہ اور خوخاری سے بھری ہوئی دشمنی کبھی بھی مسلم اقوام اور مسلم ممالک کے خلاف نہیں دیکھی گئی. مغرب, امریکہ اور برطانیہ نے اس جعلی اور خوخار حکومت کی جتنی حمایت کی کسی بھی حکومت کی نہیں کی. اس نے فلسطینی عورتوں, مردوں, بچوں اور بوڑھوں پر رحم نہ کیا. سیٹلرز کو کٹکھنے کتوں کی طرح فلسطینیوں پر چھوڑ دیا. اتنے ظلم پر کوئی قوم کیا رد عمل دکھا سکتی ہے؟ ظاہر ہے ایک طوفان لائے گی. صہیونی حکام اور ان کے حامی جان لیں کہ غزہ کے عوام کا قتل عام ان کے سروں پر اور بڑی آفت لائے گا. صہیونی حکومت خود کو مظلوم ظاہر کر کے غزہ کے عوام کے قتل عام کی توجیہ پیش کرنا چاہتی ہے. غاصب حکومت کے عمائدین جان لیں کہ ان مظالم کے جواب میں ان کے مکروہ چہرے پر اس سے زیادہ زوردار تھپڑ پڑے گا. یہ اور پھر ایران کی طرف سے اور حزب اللہ کی طرف سے نہ صرف بیانات, کچھ قافلوں کی موومنٹ, اور حزب اللہ کی طرف سے اور سیریا کی طرف سے یہ ہونا, اور پھر اس کے جواب میں جو اقدامات دوسری طرف سے کیے جا رہے ہیں, یہ آپ کو معاملہ بتاتا ہے. اور اسرائیل جس طریقے سے اس کی پیش بندی کر رہا ہے اور اس سارے کو دیکھتے ہوئے وہ اب بہت سارے اقدامات لے رہا ہے, ریزرو فوجی, اسلحہ, پیسے, اس کے لیے فنانسز, ریسورسز, وہ اوپن مارکیٹ میں بھائی غیر ملکی کرنسی بیچنا شروع ہو گیا. صحیح, تقریباً 30 ارب ڈالر وہ فنانسز گیدر کر رہا ہے. صحیح, وہ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے, اور یہ اس کا اینڈ گیم ایگزیکٹلی کسی کو نہیں پتا. یا تو
یہ بیٹر سینس پریویل کر جائے. اقوام متحدہ نے جو آج تک قراردادیں اس پر عمل درآمد نہیں کیا, وہاں پر معاملہ شروع ہو جائے اور معاملہ دراصل حل کی طرف جائے. ورنہ جو دونوں طرف سے اس وقت ٹینس ماحول چل رہا ہے, معاملات جہاں پر ہیں اور اسرائیل یہاں پر کوئی غلطی کرتا ہے, دیکھیں ایکٹ آف وار ڈکلیئر کر کے جوابی کارروائی کرنے کے لیے دے نیڈ کہ اسرائیل جو ہے وہ انکرشن کرے. فار دیٹ میٹر ایران, کہ ٹھیک ہے یہ ایکٹ آف وار ہے اور ہم نے اس کو ریٹیلیٹ کرنا ہے. وہاں سے جب چاروں طرف سے اگر اس قسم کی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے, بٹ اگین آئی وڈ سے کہ اس میں کوئی بھی چیز حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی. صحیح, یہ جس نے سرپرائز دیا ہے, جس نے اس کو پلان کیا ہے, جس نے اس کی ایچ ڈی کوالٹی فوٹیج بنائی ہے, یہ ایگزیکٹلی انہیں پتا ہو سکتا ہے کہ ان کا حتمی طور پر آخر میں اس معاملے کو کہاں تک لے جانے کا منصوبہ ہے. صحیح. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.